बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। खैरपुर में 6 अफराद के कत्ल का मुअम्मा हल हो चुका है। पिस्टल पर फिंगरप्रिंट्स किसके थे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। क्या इंकशाफात हुए हैं कि किसने वो पिस्टल इस्तेमाल किया और गोली कितने करीब से चलाई गई? अक्सा अराई ने 4 बच्चों और शोहर नवीद अहमद अराई को कत्ल करने के बाद एक कॉल भी की थी। अब ये कॉल किसको की गई थी? जो कॉल रिकॉर्ड डेटा निकलवाया गया है उसमें क्या चीजें सामने आई हैं, पुलिस क्या बताती है इस हवाले से, और अक्सा की नमाज जनाजा उनके शोहर और बच्चों के साथ क्यों ना अदा की गई, उनकी तदफीन क्यों दूसरी जगह पे की गई है, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसी तरह नवीद अराई की खुफिया शादी जो थी वो किसने, असल मामलात हैं, जो असल बातें हैं वो किसने ओपन की थी अक्सा के सामने, कि जिसपे वो इतनी मुश्किल हो गई थी कि उसके बाद फिर उसने ये इतनी हौलनाक वारदात घर के अंदर की कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि वो आगे क्या करने जा रही है। 21 अक्टूबर को खैरपुर के इलाके से एक घर के अंदर से 6 लाशें बरामद हुई थी, जिसमें के शोहर, 4 बच्चे और बीवी की ये डेड बॉडीज थी, और इस कमरे के अंदर ही एक पिस्टल भी मौजूद था। ये उस कमरे में पिस्टल पड़ा हुआ था जो इस घर का तीसरा कमरा बताया जाता है। फर्श पे बिछे हुए मैट्रेस के ऊपर 2 डेड बॉडीज पड़ी थी, एक अक्सा की और एक उनके 9 साला बेटे की, और ये पिस्टल उसी कमरे में से मिला था। खैरपुर के ये काफी बड़े ताजर हैं और खजूर मंडी के सदर बशीर अराई के बेटे नवीद अहमद अराई और उनकी अहलिया के साथ साथ 4 बच्चों की डेड बॉडीज के लिए जब पुलिस को वहां बुलवाया जाता है, पुलिस पूरे घर को सील कर देती है और जायजा लिया जाता है कि आखिर कोई कहां से दाखिल हुआ। सीसीटीवी कैमरास वगैरह वहां पे मौजूद नहीं थे कि ये चीजें पता चलाई जाती कि घर के अंदर कौन दाखिल हुआ है। अब 1-2 सीसीटीवी कैमरास जो उस घर के थोड़े फासले पे लगे हुए हैं उनकी भी फुटेजेस वगैरह पुलिस ने ली हैं, और इस हवाले से पुलिस का जो मौकफ सामने आया है वो की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। मुकदमा इसका एक दर्ज करवाया गया है जो कि अक्सा अराई के ससुर बशीर अहमद अराई ने दर्ज करवाया था, और ये मुकदमा जब दर्ज करवाया गया था तो इसमें उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि जो दूसरी खातून के साथ तल्लुकात थे उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए इस पूरे मामले में। और कहीं भी इनके ससुर ने ये नहीं मेंशन किया कि अक्सा अराई कोई जहनी मरीज थी या वो पागल थी। इस हवाले से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में दूसरी खातून और उनके वालिद को शामिल तफ्तीश किया है तो उन्होंने भी कुछ चीजें बताई हैं कि असल क्या मामला था। अक्सा की एक ऑडियो तो सामने आई थी जिसमें उसने बताया था कि ये वो खातून है, ये वो लोग हैं, ये वो फैमिली है जिन्होंने उनका घर बर्बाद किया। लेकिन पुलिस ने जब ये डेटा रिकवर करवाया है तो एक ऐसी कॉल इसमें रिकवर की गई है और इसी तरह एक वॉइस ओवर भी इसमें मजीद सामने आई है जिसमें कि अक्सा एतराफ कर रही है कि उसने नवीद को खुद कत्ल किया है। तो पुलिस का कहना है कि जो उन्होंने जायब कुवा से चीजें हासिल की थी, इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसमें यही चीजें सामने आ रही हैं। उसकी रोशनी में यही नजर आता है कि ये मुकम्मल वारदात की प्लानिंग अक्सा अराई ने खुद की थी। घर के अंदर से स्लीपिंग पिल्स यानी नशावर गोलियों के पत्ते मिले थे, दर्जनों गोलियों को शामिल किया गया था खाने में, और उसके बाद वो खाना बच्चों को खिलाया गया था। अब उसमें दूध भी वहां से मिला है, उसमें खाना भी मिला है, और वो तमाम चीजें जो हैं वो ना सिर्फ बच्चों ने इस्तेमाल की थी बल्कि नवीद जो अक्सा का शोहर था उसने भी वही खाना और वही चीजें इस्तेमाल की थी। ये तमाम जो चीजें हैं ये फौजी के लिए भिजवाई गई हैं, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें सामने आई हैं उसमें एक चीज वाज़ह हो चुकी है कि मेदे के अंदर कुछ नमूने मिले हैं, ये तमाम लोगों को कोई नशा आवर अद्वियात खिलाई गई थी। शोहर के व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस भी लगाया गया था अक्सा अराई की तरफ से, और ये तब लगाया गया जब वो अपने शोहर और बच्चों को कत्ल कर चुकी थी। जब इसने एक कॉल रिकॉर्ड की थी और इस कॉल के अंदर मजीद इसने कुछ बातें की थी, एक तो इसने स्टेटस लगा दिया और एक कॉल जो है वो अब पुलिस ने चूंकि इसका सारा डेटा भी रिकवर कर लिया है, कत्ल के बारे में मजीद तहकीकात करने की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये तमाम जो वारदात है ये अलल सुबह की गई है, क्योंकि जो कॉल रिकॉर्ड डेटा सामने आया है उसके मुताबिक एक कॉल भी की गई, यानी सुबह 5 साढ़े 5 का ये टाइम है जब अक्सा की तरफ से एक कॉल की गई है, और ये कॉल उसने की थी अपने ससुराल में, और अपने ससुराल वालों को कॉल करके उसने ये कहा था कि उसने नवीद अहमद अराई और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया है।
اور اب وہ اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کرنے لگی ہے فون بند کرنے کے بعد۔ تو یہ کال جو ہے یہ پہلے دن چھپائی گئی، یعنی کہ سسرال والوں نے پولیس کو نہیں بتایا کہ انہیں صبح کے ٹائم کال کی گئی تھی، اور اقصیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ اس نے یہ ساری واردات خود کی ہے اور اب وہ اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کرنے لگی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سسرال والوں کو اس نے باقاعدہ اطلاع دی تھی کہ میں نے یہ قتل کیے ہیں اور اب میں اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کرنے والی ہوں۔ جائے وقوع سے نشاور گولیوں کے جو پتے ملے ہیں، اگر ان کا اندازہ لگایا جائے جو خالی پتے ملے ہیں، تو پولیس کا کہنا ہے کہ یہ درجنوں گولیاں بنتی ہیں جو کہ نشاور کھانے میں اور دودھ وغیرہ میں استعمال کی گئی ہیں۔ اسی طرح جو پسٹل ملا ہے اس کی فنگر پرنٹ رپورٹ سامنے آ چکی ہے، اور یہ فنگر پرنٹس جو پسٹل کے اوپر ملے ہیں یہ اقصیٰ ارائیں کے ملے ہیں، کیونکہ ان تمام 6 لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا، ان کے فنگر پرنٹس بھی لیے گئے تھے، اور باقی تمام جو پولیس کو اس کے لیے چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں، جو سیمپلز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں پوسٹ مارٹم کے بعد حوالے کر دی گئی تھی، جنہیں فورینسک لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے۔ فنگر پرنٹ رپورٹ سامنے آنے کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ مزید شاید تحقیقات کی ضرورت نہ پڑے، وہ اس لیے کہ اس پسٹل کے اوپر جو فنگر پرنٹس ملے ہیں وہ اقصیٰ ارائیں کے ملے ہیں، اور اقصیٰ نے ہی سب سے پہلے اپنے شوہر کو قتل کیا، اس کے بعد اس نے 1 بائی 1 اپنے بچوں کو قتل کیا ہے۔ یعنی یہ ٹوٹل 3 کمرے تھے جن کے اندر ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی۔ پہلا جو کمرہ تھا جس کے اندر نوید ارائیں کی ڈیڈ باڈی موجود تھی اور ایک 11 سالہ بچے کی، تو انہیں وہاں پہ قتل کیا۔ اس کے بعد دوسرے کمرے کے اندر بیٹی کو اور ایک بیٹے کو، اور جو تیسرا کمرہ تھا جہاں پہ ایک میٹرس بچھا ہوا تھا، میٹرس کے اوپر 9 سالہ بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اسی میٹرس کے اوپر اقصیٰ ارائیں نے اپنے سر میں گولی ماری، اور پسٹل ان کی ڈیڈ باڈی کے بالکل ساتھ ہی پڑا ہوا تھا۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ اقصیٰ ارائیں کے ہی ہیں، اور یہ ساری واردات اقصیٰ نے خود کی۔ اس کے لیے اس نے 2 ویڈیو ریکارڈ کی۔ ایک ویڈیو انہوں نے نوید ارائیں کے موبائل پہ ایز اے واٹس ایپ سٹیٹس لگا دی تھی، اور دوسری ویڈیو جو ہے وہ موبائل کے اندر موجود تھی، جو ڈیٹا بھی ریکور کیا گیا ہے، اور اس میں یہ تمام چیزیں عیاں ہو چکی ہیں کہ اقصیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اقصیٰ ارائیں نے تقریباً 4 ماہ پہلے یہ جھگڑا گھر میں شروع کیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ، جب اسے کچھ باتوں کا پتہ چلا تھا کہ اس کے شوہر نے یا تو باہر شادی کر لیا یا کرنے والا ہے۔ لیکن جب گھر میں پنچایت بلائی گئی، سسرال میں سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا، میکے میں سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور بات چیت کی گئی کہ آخر یہ سارا کیا معاملہ اور اسے کیسے سلجھایا جائے، تو نوید احمد ارائیں نے اس وقت قسم کھا لی تھی کہ اس نے کوئی ایسا کام باہر نہیں کیا، یعنی نکاح وغیرہ نہیں کیا ہے۔ اگر چیٹ اور باقی چیزیں سامنے آئیں جیسے کہ میسیجز ہیں یا کال ریکارڈ، اسی طرح کچھ تصاویر لیک ہو گئی تھی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا صرف ایک تعلق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جس پہ کہ تمام پنچایت کے لوگوں نے اس معاملے کو سلجھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم نوید احمد ارائیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے گھر میں جھگڑا ہو، اور وہ اپنا موبائل اوپنلی گھر میں رکھا کرے گا، جیسے کہ وہ چھپاتا تھا یا اپنی بیوی سے موبائل دور رکھتا تھا یا کوئی پاس ورڈز لگائے تھے، جو بھی معاملات تھے، اور اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کہ وہ بچوں کو ٹائم دے گا، بیوی کو ٹائم دے گا۔ لیکن اقصیٰ کو بھی اب بتایا جاتا ہے، پولیس کا تحقیقات میں یہ پتا چلا ہے کہ نوید احمد ارائیں کے ہی 1-2 دوست ہیں جنہوں نے اقصیٰ کو بالکل ایکوریٹ خبر بتائی تھی کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، اور زیادہ ان کے گھر میں جھگڑا اسی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ کچھ چیزیں پھر اس نے موبائل میں چیک کر لی، وہاں سے بھی کچھ چیزیں ایسی سامنے آ گئی کہ یہ نکاح ہوا یا شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، اور اسی وجہ سے جھگڑا بہت بڑھ چکا تھا۔ اس واردات سے 8-10 دن پہلے بتایا جاتا ہے کہ دوبارہ سے موبائل میں کچھ ایسی چیزیں اقصیٰ نے دیکھی تھی جس سے اسے یقین ہو گیا۔ یہی وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نکاح نامہ بیسیکلی اس نے دیکھ لیا تھا، جو کہ یہ نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے پھر خاندان کو کسی کو اکٹھا نہیں کیا، کسی سے بات نہیں کی، اور خود ہی یہ اتنی خوفناک قسم کی اس نے واردات کی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، ان چاروں بچوں کو اس نے یہ کتنی مقدار میں سلیپنگ پلز دی، پھر کیسے 1 بائی 1 سب کو وہ بہت ہی قریب سے گولیاں مارتی رہی، کیونکہ جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ بالکل سر کے قریب رکھ کے پسٹل سے گولیاں چلائی گئی ہیں، اور سب کو ایک ہی اینگل سے گولیاں ماری گئی ہیں۔ اقصیٰ ارائیں کے البتہ بتایا جاتا ہے کہ کن پٹی میں گولی لگی ہوئی تھی، جس سے کہ اس نے خودکشی کے حوالے سے جو پولیس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے وہ کی ہے۔ پولیس کے ایس ایس پی سردار نیازی کا بتانا ہے کہ انہیں نوید ارائیں کے والد صدر کھجور منڈی چودھری بشیر ارائیں نے اطلاع دی تھی کہ گھر کے اندر
ہر طرف خون ہی خون پڑا ہوا ہے، جس پہ پولیس پہنچی، گھر کو سیل کر دیا۔ موقع واردات سے 6 لاشوں کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ سردار نیازی نے بتایا کہ جو پسٹل تیسرے کمرے سے ملا جہاں پہ اقصیٰ ارائیں اور 9 سالہ بچے کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، اور اس پسٹل کو اب فنگر پرنٹ کے لیے بھجوایا گیا تو یہ میچ کیے ہیں فنگر پرنٹس اقصیٰ ارائیں کے ساتھ، اور پسٹل پر فنگر پرنٹس چونکہ اقصیٰ کے ہیں تو اس لیے ان کا کہنا ہے کہ جو ہم نے CCTV بھی گلی میں دور دراز لگے ہوئے ہیں چیک کیے ہیں تو ہمیں اس گھر کے اندر کوئی بھی اس رات یا علل صبح داخل ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت زیادہ نشاور گولیاں کھانے میں ملائی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ شاید اپنا ہوش ہی کھو بیٹھے تھے وہ کھانا کھانے کے بعد۔ تحقیقات میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اقصیٰ نے مرنے سے پہلے اور شوہر اور بچوں کو قتل کرنے کے بعد ایک واٹس ایپ وائس اوور کیا تھا، اور یہ ویڈیو ریکارڈ اس کے ساتھ ساتھ کی تھی جس میں شوہر کی بے وفائی اور چوری جو دوسری شادی کی ہے اس کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ہیرا مراد کی تصاویر پر بھی اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی وائس اوور کرنے کے بعد، اور اس کو سوشل میڈیا سٹیٹس کے طور پہ اس نے لگایا تھا۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ اقصیٰ کی ایک اور وائس ان کو مل گئی ہے جس میں وہ نوید ارائیں کو قتل کرنے کا اعتراف کر رہی ہے۔ مقتولین میں احمد ارائیں، علی شیر، مبشرہ موسیٰ، نوید احمد ارائیں اور اقصیٰ ارائیں شامل ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ قریب سے چونکہ سر کے گولیاں ماری گئی ہیں جس میں ایک تکیہ استعمال کیا گیا، یعنی تکیہ سروں کے قریب رکھ کے پھر گولیاں ماری گئی ہیں۔ دوسری خاتون ہیرا مراد اور ان کے والد کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے، اور نکاح کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 4 ماہ پہلے ہی ہوا ہے جب ان کے گھر میں جھگڑا شروع ہوا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ریکارڈ ڈیٹا کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ نوید ارائیں کے کچھ دوست جو قریبی دوست تھے وہ بھی اقصیٰ ارائیں کے ساتھ ٹیلی فونکلی کنیکٹڈ تھے، جو کہ شاید اس طرح کی خبریں اس کو بتاتے تھے کہ یہ سارا معاملہ ہوا، یعنی نکاح وغیرہ والا، اور اس کے بعد اقصیٰ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے۔ ہیرا مراد کے والد کا انویسٹیگیشن میں بتانا ہے جو دوسری خاتون ہے جو کہ یہ وجہ قتل بنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شکیل اور عمر جو کہ نوید ارائیں کے دوست ہیں انہوں نے نکاح میں شرکت کی تھی، وہ گواہ بھی بنے ہیں، اور نومبر میں ہم نے رخصتی کرنی تھی، نوید نے کئی بار ہم سے رشتہ مانگا تھا جس کی وجہ سے میں نے دے دیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نوید کے یہ جو قریبی کچھ دوست ہیں بیسیکلی یہی اقصیٰ کو یہ سارے حقائق بتاتے تھے کہ وہ شادی کر چکا ہے اور اس طرح اب بہت جلدی رخصتی یا ایک گھر بنوایا جا رہا ہے۔ ہیرا مراد کے لیے بیسیکلی ایک گھر بنوایا جا رہا تھا جس میں کہ نومبر میں اسے شفٹ کیا جانا تھا، اور یہ چیزیں جب اقصیٰ کے علم میں آئی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ مشتعل ہوئی اور اس نے کسی بھی اپنے فیملی ممبر کو اس میں پھر انوالو نہیں کیا ہے۔ دماغی توازن خراب ہونے کی جہاں تک باتیں ہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو دوسری خاتون ہے ہیرا، ان کے گھر والوں کا یہ کلیم کرنا ہے کہ اقصیٰ ارائیں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ پاگل ہے، لیکن ان کے جو سسر ہیں بشیر ارائیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ شاید دماغ تو خراب نہ ہو، البتہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کی بے وفائی اور 4 بچے اور بیوی کو مسلسل نظر انداز کرنا، ٹائم نہ دینا، اور موبائل بیوی سے چھپا کر رکھنا، اس کے اوپر پاسورڈز وغیرہ لگانا، اور یہی وہ چیزیں شاید بار بار پنچایت کے اندر جھوٹ بولنا شوہر کی طرف سے کہ اس کا تعلق ضرور ہے، وہ بھی وہ چھوڑ دے گا لیکن اس نے نکاح نہیں کیا، لیکن یہ تمام چیزیں پھر جب سامنے آ گئی، پروف سامنے آ گئے، تو اس کے بعد یہ بڑا ہی خوفناک قسم کا سٹیپ ہے جو اقصیٰ کی طرف سے اٹھایا گیا۔ ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کتنی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا، اپنے آپ کو بھی اقصیٰ نے ختم کیا اور اسی طرح شوہر کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ نوید ارائیں کے موبائل ڈیٹے سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دوسری خاتون کے ساتھ جو بھی اس کا رابطہ ہوتا تھا وہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کرتا رہتا تھا، یہ پولیس کا بتانا ہے۔ اقصیٰ کی تدفین اس کے بچوں کے ساتھ نہیں کی گئی، شوہر کے ساتھ نہیں کی گئی، وہ اس لیے کہ جب یہ ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں اور پولیس نے بتا دیا کہ یہ وقوع ایسے لگتا ہے کہ اقصیٰ نے کیا ہے، تو پھر جو سسرال والے تھے انہوں نے کہا کہ اقصیٰ کی ڈیڈ باڈی لے جائیں، نہ ہم نے اس کی نماز جنازہ شوہر نوید کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ پڑھانی، نہ یہاں پہ تدفین کرنی ہے کیونکہ وہی ان کی قاتلہ ہے، لہٰذا سرگودا میں اقصیٰ کی ڈیڈ باڈی کو بھیج دیا گیا، ان کے والدین وہاں ان کا میکا ہے ان کے پاس، وہاں پہ نماز جنازہ ہوئی، وہیں پہ تدفین ہوئی، اور جو بچے ہیں اور اسی طرح نوید ارائیں ان کی خیر پور میں نماز جنازہ اور تدفین کی گئی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے بالخصوص شوہروں کے لیے بھی، بیویوں کے لیے بھی، کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو خدا کے لیے سوچ سمجھ سے عقل سے کام لیں۔ تکلیف ظاہر ہے بہت ہوتی ہے،
اقصیٰ کو بھی ہوتی ہوگی تکلیف، اس لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکی یہ تمام چیزیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ان کا کیا قصور تھا؟ انہیں بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اور یہ پورا گھر ایک قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ 6 لاشیں جب وہاں سے ملی ہیں تو ایک احرام برپا تھا علاقے میں، اور یہ جھگڑا تقریباً 4 ماہ سے تب سے شروع ہوا تھا، پولیس کا بتانا ہے، جب نوید احمد ارائی نے دوسری جو خاتون ہے ہیرا مراد، اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ہیرا مراد کے جو گھر والے ہیں وہ بہت ہی معصوم بن رہے ہیں کہ جیسے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ شادی یا نکاح جو ہے یہ نوید ارائی کی زبردستی کرنے پہ کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 3 سال سے ان کا تعلق تھا آپس میں، اور پھر یہ شادی اب بتایا تو یہی جاتا ہے کہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کے گھر میں کسی قریبی دوست نے بتا دیا تھا اقصیٰ کو کہ نوید ارائی ایسا سٹیپ اٹھا چکا ہے جو کہ وہ پھر برداشت نہیں کر سکی۔ اس حوالے سے اس پوری واردات کے بعد، یعنی 4 بچوں اور شوہر کو قتل کرنے کے بعد، اقصیٰ نے جو ایک وائس اوور کی ایک ویڈیو سٹیٹس پہ لگائی گئی واٹس ایپ پہ، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا موقف اپنایا تھا۔ خیرپور سے اس کا تعلق ہے۔ یہ علی مراد کی بیٹی، علی مراد جو خیرپور کھجور منڈی میں بھی کام کرتا تھا، یہ اس کا بڑا باپ ہے۔ یہ اس کو بھیجنے کے پیسے لیتا تھا۔ اس لڑکی نے میرے شوہر سے شادی کر لی، دوسری شادی، اور میرا گھر برباد کر دیا۔ یہ اس کے بھائی ہیں، سب ملے ہوئے تھے، سب لوگ ان کو شادی کرائی ہوئی اپنی بہن کو بھیجتے تھے، اور ہر بار بھیجنے کا 10-20 ہزار روپیہ لیتے تھے۔ اس کے بھائی ہیں سارے، یہ اس کا باپ ہے۔ انتہائی گندی لڑکی، اللہ کرے یہ برباد ہو جائے، اس کو شادی کے لیے کوئی راضی نہ ہو آئندہ زندگی میں۔ اس نے میرے شوہر سے گھر برباد کر دیا، اللہ کرے یہ ساری زندگی سے نہ کوئی اس کو اچھی طرح پہچان لے، ہر کوئی ساری زندگی ایسے بچے کی موت مرے، اللہ کرے اس نے میرا گھر برباد کیا، اس نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا باپ چھوڑ دیا۔ یہ کو اتنا وائرل کرو کہ یہ نہ اس کا باپ، نہ اس کے بھائی، اور نہ یہ لڑکی کسی کو منہ دکھانے کے، پورے پاکستان میں یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ اس ویڈیو کو اتنا وائرل کر دیں، ہر جگہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، پورے خیرپور کے سارے گروپس میں۔ جی، تو یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ اقصیٰ کی طرف سے ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح کچھ اور بھی وائس اوور ملی ہیں جو کال ریکارڈ ڈیٹا سامنے آیا ہے، اور جس سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اقصیٰ نے یہ تمام واردات کی ہے، بچوں اور شوہر کو قتل کیا ہے، لہٰذا مزید اس میں تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔